अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सूरह बकरा जो है, जो कुरान मजीद का दूसरे नंबर का सूरा है, सबसे बड़ा सूरा, तो हम उसके ऊपर वीडियोस देख रहे हैं और हर वीडियो में कुछ आयतें और उनका तर्जुमा और उसके बारे में मालूमात देख रहे हैं। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आयत नंबर 86, 87 और 88 देखी थी और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि आयत नंबर 86 जो है वो हमें बताती है कि दुनिया की ज़िंदगी को जीतकर आखिरत की ज़िंदगी को हार जाना ये मोमिन का एक सबसे बड़ा नुकसान है। फिर हमने आयत नंबर 87 से ये सीखा था कि तकब्बुर जो है और घमंड जो है वो हिदायत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर आयत नंबर 88 जो है वो हमें सिखाती है कि ज़िंदा दिल जो है वही कुरान से सीख सकते हैं और अगर दिल मुर्दा हो तो ईमान कमज़ोर हो जाता है। अब हमको इसके आगे की जो आयतें हैं, मतलब यहाँ पर आज हमको देखना है आयत नंबर 89 और आयत नंबर 90। तो इन आयतों में जो पैगाम दिया गया है तो उनको हमें समझना है, उसका तर्जुमा देखना है, फिर इन आयत से मुतालिक जो हदीस नबी है वो देखना है हमको, और फिर जो है तो उन आयतों से मुतालिक जो है सहाबा के ज़िंदगी के वाक़यात जो हमें मिलते हैं वो देखना है, और उसके बाद हमको आखिर में ये जो आयतें हैं इनका आज की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है वो हमें समझना है इंशाअल्लाह। तो एक आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आओ कुरान समझे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियोस अगर अच्छे लगे तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और एक अपना अच्छा सा कमेंट ज़रूर उस पर डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आयत नंबर 89 जो है तो उसका पैगाम ये है कि हक़ को पहचान कर भी उस हक़ का इनकार करना, यानी अनजाने में नहीं, जानते बूझते हक़, मतलब हमको पता है कि ये बात हक़ है, सच है, फिर भी उसका इनकार करना। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है, और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब आती, मतलब कुरान मजीद, जो इनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करती, मतलब तौरात इनके पास, बनी इसराइल के पास पहले से मौजूद थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर दी गई थी। हम इसके बारे में पिछली आयतों में देख चुके हैं। तस्दीक करने वाली थी, हालांकि इससे पहले वो काफिरों के मुकाबले में फतह की दुआएं किया करते थे। फिर जब वो चीज़ आ गई, मतलब किताब जिसे वो पहचानते थे, तो उन्होंने इस किताब का इनकार कर दिया। तो इस आयत में ये बताया गया है कि जो बनी इसराइल, जो यहूदी थे, तो उनकी जब भी बुत परस्तों से जंग होती या बहस मुबाहिसा होता तो वो अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे कि आए अल्लाह, जो पेशन गोई आपने तौरात में की है आखिरी नबी के बारे में, तो उस नबी को भेज दीजिए ताकि हम उस नबी के साथ मिलकर क्या करें, बुत परस्तों से जंग करें और उसमें फतह हासिल करें। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन लोगों ने पहचान भी लिया, क्योंकि तौरात में इसकी बहुत ही वाज़ेह निशानियाँ मौजूद है आखिरी नबी के बारे में, तो जब उन्होंने पहचान लिया कि जिस नबी के बारे में तौरात में पेशन गोया मौजूद है वो नबी आ चुके हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि सिर्फ इस बिना पर आखिरी नबी का इनकार किया कि अल्लाह ताला को ये कहा कि ज़्यादातर नबियों को आपने बनी इसराइल या जो यानी बनी इसराइल में भेजा है, फिर इस नबी को आपने बनी इस्माइल में कैसे भेज दिया। और सिर्फ बनी इस्माइल में इस आखिरी नबी को भेजने की बिना पर, और या फिर इस नबी को बनी
اسرائیل میں نہ بھیجنے کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں، اس نبی کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو مطلب وہ سب جانتے پوچھتے، مطلب انہوں نے کیا کیا، حق کو پہچاننے کے بعد بھی انکار کیا اور کفر کیا. اب اس آیت نمبر 89 سے تعلق رکھنے والی جو نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حق کو پہچان کر انکار کیا، انکار کی وجہ سے رد کیا، وہ ہلاکت میں پڑ گیا. یہ حدیث جو ہے مطلب ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ. اور دوسری ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہے وہ دل سے کسی چیز کو ماننے کا نام ہے. مطلب صرف حق کو پہچاننا ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ حق کو ماننا، دل سے ماننا، یہ ایمان ہے. اب اس آیت سے متعلق جو صحابہ کے واقعات ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے حق پہچانا اور بالآخر اسلام قبول کیا. اب یہ جو آیت نمبر 89 ہے، اس کا آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کی سچائی ماننا مگر عمل نہ کرنا. یعنی ہم قرآن کو سچ تو مانتے ہیں، لیکن اس پر اگر ہم زندگی میں دیکھیں گے تو ہم عمل بہت کم کرتے ہیں، نہیں کے برابر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پھر اسلام کو حق جاننا مگر قبول نہ کرنا. یہ بھی ہم کو پتا ہے کہ پورے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اس میں سب سے حق جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. تو ہم جانتے تو ہے، قبول کرتے ہیں، لیکن اس کو دل سے نہیں مانتے، یا اس کو دل سے مانتے نہیں مطلب اس پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتے. جیسے ہم پچھلی کچھ آیتوں میں 85 میں دیکھ چکے ہیں کہ دین کے کچھ باتوں کو ماننا بنی اسرائیل کی فطرت تھی اور باقی باتوں کو چھوڑ دینا. یعنی یہ اس طرح کا اسلام اللہ کو ناپسند ہے. پھر معاشرتی دباؤ کی وجہ سے انکار کرنا. مطلب کیا ہوتا ہے کہ معاشرتی کچھ دنیاوی مفاد ہوتے ہیں یا دنیاوی کچھ فائدے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان دباؤ کے تلے آ کر اسلام کو مطلب وہ ماننا تو چاہتا ہے یا اس کو دل سے اس پر چلنا چاہتا ہے، لیکن کچھ دباؤ کی وجہ سے وہ اس کو انکار کرتا ہے. تو آیت نمبر 89 ہمیں بتلاتی ہے حق کی پہچان کر رد کرنا سب سے خطرناک گمراہی ہے. سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ حق کو پہچان کر کیا کرنا، اس کا انکار کر دینا ہے، اس کو رد کر دینا. اب آیت نمبر 90 جو ہے وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ حسد جو ہوتی ہے، جلن جو ہوتی ہے، اور تعصب اور ضد اور گھمنڈ اور تکبر، اس کی تباہی کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کہ وہ اس چیز کا انکار کریں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنا فضل جس پر چاہے نازل کرے. بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. مطلب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو آخری نبی کی پیشن گوئیاں تورات میں تھی اور جس کا انتظار وہ کر رہے تھے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے صرف اس لیے انکار کیا آخری نبی کا کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجے گئے. صرف اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اور پھر ان کے اوپر غضب پر غضب نازل ہوا، کیونکہ پہلا جو غضب تھا اس کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے انکار کیا آخری نبی کا، کیونکہ انہیں بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا گیا. اور دوسرا جو غضب ہے اس کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے حسد مطلب کیا، وہاں پر تعصب دکھایا، ضد، ہٹ درمی یا تکبر اور گھمنڈ دکھایا.
اب اس کا جو مرکزی سبق ہم کو ملتا ہے آیت نمبر 90 کا، وہ یہ ہے کہ حسد انسان کو حق سے اندھا کر دیتا ہے. مطلب حسد، جلن، ضد، ہٹ درمی، غرور، گھمنڈ، تکبر کی وجہ سے وہ حق کو مطلب پہچان نہیں پاتا، یا پہچان کر بھی اس کو مانتا نہیں ہے دل سے کہ وہ حق ہے، یعنی اندھا ہو جاتا ہے. یعنی آنکھوں سے تو دیکھ سکتا ہے لیکن عقل سے اندھا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سے متعلق آیت نمبر 90 سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے ایک لکڑی، جیسے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ ایک لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ حدیث ابو داؤد نے نقل کی. اب اس آیت سے متعلق جو صحابہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حق کے سامنے جھکنے کی بہترین مثال وہ دیا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، اگر ہم اسے چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اب یہ جو آیت نمبر 90 ہے، اس کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ تو دوسروں کی کامیابی برداشت نہ کرنا، جو کہ ہم آج کل ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ اپنی کامیابی، یا ہم ناکام ہو گئے تو چلے گا لیکن دوسرا کامیاب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے ناکامیابی کا اتنا غم نہیں ہوتا ہے جتنا دوسرے کے کامیابی پر ہمیں حسد اور جلن ہوتی ہے. ایسا ہم کو اکثر ہمارے آس پاس دیکھنے کو ملتا ہے. دوسروں کی کامیابی پر برداشت نہ کرنا، پھر حق اس لیے رد کرنا کہ وہ کسی اور کے ذریعے آیا ہے. مطلب اب اگر ہم کو کوئی حق بات بتا رہا ہے تو ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ حق ہے یا نہیں، اور اگر وہ حق ہے تو ہمیں اسے دل سے مان لینا چاہیے. لیکن ہم اس بات کو حق ہے یا نہیں وہ نہیں دیکھتے، ہم جس نے اس بات کو بتایا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کون سے فرقے کا ہے. مطلب یہ شخص جو ہے وہ سنی ہے، یا پھر وہ شخص جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہے، یا وہ شخص جو ہے وہ اہل حدیث کا ہے، یا پھر وہ شخص جو ہے وہ اور کوئی جماعت کا ہے. تو پھر اس حساب سے ہم وہ بات کو لیتے ہیں. اگر ہماری جماعت کا شخص اگر بتا رہا ہے تو ہم اس کو ماننے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی دوسرے جماعت سے ہے تو پھر ہم اس بات کو مطلب سننا بھی پسند نہیں کرتے. تو ہم کو وہ بات کس نے لائی ہے وہ دیکھنے کے بجائے وہ بات کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور پھر اور ایک بات جو ہم کو آج کے دور میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی تعصب اور گروہی حسد. یعنی آج مذہبی تعصب جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس، اور جو گروہی حسد ہوتا ہے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت پر جلتی ہے یا کچھ کینہ حسد رکھتی ہے. اب آیت 90 خبردار کرتی ہے کہ حسد اور تعصب جو ہے انسان کو اللہ کے غضب تک پہنچا دیتے ہیں. مطلب یہ جلن اور ضد جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے غصے، غضب اور عذاب تک لے کر چلی جاتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور بہت دور رہنا چاہیے. اب آیت 89 اور 90 کا مجموعی پیغام یہ ہے کہ حق کو پہچان کر انکار اور حسد کی بنیاد پر مخالفت انسان کو اللہ کے غضب کے قریب کر دیتی ہے. تب آخری میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ علم سے نہیں اخلاص سے ملتی ہے، اور حسد وہ آگ ہے جو ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور اگر اس حسد جلن کے سے ہمارا ایمان جل کر راکھ ہو جائے گا تو پھر ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لائیں گا تو اللہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے گا. اور اگر ایمان ہمارا حسد کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا تو پھر ہم کس طرح سے اللہ کے سامنے بخشش کی امید رکھ سکتے ہیں؟
अब हाँ, तो ये कुछ बातें थी जो इन दो आयतों से हमें सीखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसी बातें यानी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में बार बार आए हैं और जिनको हम याद रखते हैं और उसको समझ लेते हैं, तो फिर बहुत सारे आयतें और बहुत सारे कुरान में जो बातें कही गई है उनको हम थोड़ा बहुत क्यों नहीं होता लेकिन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वह मतलब और लम्मा मतलब जब, जा आ, ये जो है जा आ ये फेल है माजी का, और माजी का जो है पहले नंबर का सेगा है, यानी मुज़क्कर वाहिद गायब का। हुम मतलब उनके पास, मतलब ये हुम मतलब ये बनी इसराइल है। किताबु मतलब किताब, मिन मतलब ये हुर्फ जर है से, इंदा मतलब पास, अल्लाह अल्लाह के पास। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जब भी बनी इसराइल के पास जो यानी जब कुरान मजीद नाजिल हुई जो अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी, और कुरान मजीद जो है वो ऐसी किताब है कि पहले जो किताबें हैं और पहले की जो अंबिया है उनकी तस्दीक करने वाली किताब है। तो तौरात की भी वो तस्दीक करती है और मूसा अलैहि सलाम की भी तस्दीक करने वाली किताब। मुसद्दिक़ुन मतलब तस्दीक करने वाली, लिमा इसकी जो माहूम मतलब उनके पास जो है किताब यानी तौरात, तो उसकी तस्दीक करने वाली किताब जब उनके पास आती है यानी कुरान मजीद, वह मतलब और कानू, ये हमने देखा था कि फेले माजी जो होता है उसके पहले ये काना लगाया जाता है, यानी एक अगर वाहिद मुज़क्कर है गायब तो काना, और जमा मुज़क्कर गायब है तो फिर कानू, मतलब वो थे, वो सब थे। मिन क़ब्ल, मिन मतलब से, ये हुर्फ़ जर, इसके ऊपर हम एक पूरा वीडियो देख चुके हैं। क़ब्लु मतलब पहले, यस्तफ्तिहूना, अब ये यस्तफ्तिहूना जो है इसका 3 हरफी जो मादा है वो है फ़ा, ता और हा, फ़तह, मतलब फ़तह हासिल की या कामयाबी हासिल की उस एक मर्द ने। अब इस ये जो फेल है ये इस्तफ्ताहा, और इसका जो मुजारे होगा वो होगा यस्तफ्तिहु। तो ये जो है ये तीसरे नंबर का मुजारे का सेगा है, यानी मुज़क्कर जमा गायब का। यस्तफ्तिहुना मतलब ये लोग क्या करते थे कि अल्लाह से दुआ मांगते थे जब भी उनकी जो अरब के बुत परस्त थे उनसे जंग होती थी या बहस मुबाहिसा, तो अल्लाह से दुआ मांगते थे कि अल्लाह हमारी जो तौरात जो किताब है उसमें जो आखिरी नबी की पेशन गोइयाँ बताई गई है उस नबी को जल्दी भेज दीजिए, ताकि हम उस नबी के साथ मिलकर क्या करेंगे, बुत परस्तों से जंग लड़ेंगे और फतह हासिल करेंगे। अला मतलब पर, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू, अब ये कफरू जो है वो 3 हरफी उसका मादा है, काफ फा और रा, कफरा मतलब इनकार किया उसे एक मर्द ने। फिर कफरा बोले तो इनकार किया उन 2 मर्दों ने, और कफरू मतलब ये 3 नंबर का सेगा है माजी का, यानी मुज़क्कर गायब का जमा का सेगा है। तो उन सब लोगों ने इनकार कर दिया जब आखिरी नबी तशरीफ़ लाए, सिर्फ इस बिना पर के उस नबी को बनी इसराइल की जगह पर बनी इस्माइल में क्यों भेजा गया। तो बस इस बात पर से उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। फलम्मा मतलब जब, यसो फिर, फ मतलब फिर, और लम्मा मतलब जब, जा आ ये ही फेल है, हुम माँ मतलब जो, अरफू, अब ये माँ जो है ये जब इल्ला के साथ आता है हमने देखा है तो इसका मतलब नहीं होता है माँ का, लेकिन यहाँ पर इल्ला नहीं है इसलिए ये इसका मतलब होगा जो, अरफू। अब आइन रा और फा, इसका 3 हरफी मादा है माजी का, आइन रा और फा, अरफा मतलब पहचाना उसे एक मर्द ने, यानी मुज़क्कर गायब वाहिद का सिगा है। फिर दूसरे नंबर का होगा अरफा मतलब पहचाना उन 2 मर्दों ने,
مطلب مذکر تثنیہ غائب کا، اور عرفو جو ہے یہ ہے مذکر جمع غائب، یعنی پہچانا ان سب مردوں نے، مطلب بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. مطلب آخری نبی کے آنے کے بعد انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے، آخری نبی، جس کی واضح دلیلیں ہمارے کتاب میں مطلب تورات میں موجود ہے. پھر اس کا چوتھے نمبر کا صیغہ ہوگا مطلب مؤنث کے 3 غائب کے صیغے ہوں گے. عرفت مطلب پہچانا اسے ایک عورت نے. پھر عرفتا مطلب تثنیہ ہوگا یہ مؤنث کا غائب کا، پہچانا ان 2 عورتوں نے. اور عرفنا مطلب جمع کا صیغہ ہوگا غائب کا مؤنث کا، پہچانا ان سب عورتوں. پھر عرفتا مطلب یہ جمع کے صیغے شروع ہو گئے. پہلے مذکر کے 3 ہوں گے، پھر مؤنث کے 3. عرفتا مطلب پہچانا تو نے، مطلب ایک مرد کو کہہ رہے ہم. پھر عرفتما مطلب 2 مردوں کو کہہ رہے ہم، تم دونوں نے پہچانا. اور عرفتم مطلب ہم جمع جو مرد حاضر ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ پہچانا تم سب مردوں نے. پھر عرفتی، اب مؤنث کے 3 حاضر کے صیغے، مطلب ایک عورت کہہ رہے پہچانا تو نے کسی بات کو، کسی چیز کو. عرفتما مطلب 2 عورتوں کو، پہچانا تم دونوں نے. اور عرفتنا مطلب جمع جو مؤنث ہے 2 سے زیادہ حاضر ان کو کہہ رہے ہم، پہچانا تم سب عورتوں نے. پھر عرفتو مطلب متکلم واحد کا صیغہ ہے میں نے پہچانا. اور عرفنا مطلب تثنیہ یا جمع کا ہے متکلم کا صیغہ ہم نے پہچانا. یہ ہو گئے ماضی کی گردان ہو گئی یہ 14 صیغے. اسی طرح سے مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں. اب عرفہ کا جو ہے مضارع ہوگا یعرفو. اب یعرفو مطلب وہی پہلے مذکر کے غائب کے 3 صیغے ہوں گے. یعرفو مطلب وہ ایک مرد پہچان رہا ہے یا پہچانے گا. پھر یعرفانے وہ 2 مرد پہچان رہے یا پہچانیں گے، یعنی تثنیہ غائب مذکر. اور یعرفونا مطلب مذکر جمع غائب، وہ سب مرد پہچان رہے یا پہچانیں گے. پھر اس کے بعد غائب کے مؤنث کے 3 صیغے ہوں گے. تعریفو مطلب وہ ایک عورت پہچان رہی ہے پہچانیں گی. تعریفانے مطلب وہ 2 عورتیں پہچان رہے یا پہچانیں گے. اور یعرفنا مطلب جمع کا مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا، وہ سب عورتیں پہچان رہی ہے پہچانیں گی. تو یہ جو تعریف جو بولتے ہیں ہم کسی کی، یا تعارف جو بولتے ہیں، وہ اسی سے بنا ہے. اس کا جو مادہ ہے وہ عین را فا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. تو وہ ہوگا تعریفو مطلب ایک مرد کو ہم کہہ رہے تو نے، تو پہچان رہا ہے یا پہچانے گا. پھر تعریفانے تم دونوں پہچان رہے ہو یا پہچانو گے. اور تعریفونا مطلب تم سب پہچان رہے ہو یا پہچانو گے. پھر مؤنث کے حاضر کے 3 صیغے ہوں گے واحد تثنیہ جمع. تعریفینا مطلب تو ایک مطلب مؤنث کو کہہ رہے ہیں ہم پہچان رہی ہے پہچانیں گی. پھر تعریفانے تم دونوں پہچان رہی ہو پہچانوں گی. اور تعریفنا مطلب تم سب یعنی جمع مؤنث ہے یہ حاضر، پہچان رہے ہو یا پہچانو گے. پھر متکلم واحد ہوگا اعرفو مطلب میں پہچان رہا ہوں یا پہچانوں گا. اور نعرفو یعنی تثنیہ متکلم جمع ہم پہچان رہے یا پہچانیں گے. کفرو یہ ہم ادھر دیکھ چکے ہیں، انکار کیا ان سب نے. مطلب یہ غائب کا مذکر جمع کا صیغہ ہے ماضی کا فعل ہے یہ. بھی فلعنت اللہ. تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جو نبی کا انتظار کر رہے تھے آخری، اور پھر صرف اس بنا پر انکار کیا کہ اللہ نے ان کو بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا. تو آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے فضل سے بھیجتا ہے جہاں بھی وہ چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، یعنی بنی اسرائیل پر. اللہ مطلب پر یہ حرف جر ہے، اور الکافرین مطلب انکار کرنے والے.
اس کے بعد پھر بیسما مطلب برا ہے بہت، اور یہ ماں بیسا مطلب برا، اور یہ ماں مطلب جو اشترو. اب یہ اشترو جو ہے وہ ماضی کا جمع کا مذکر کا صیغہ ہے، مطلب بیش ڈالا انہوں نے. بھی اس کے بدلے انفسہم، تو یہ ہم اپنے آپ کو. آئی یکفرو، آئی مطلب یہ کہ، اور یکفرو یہ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے تیسرے نمبر کا، مطلب مذکر جمع غائب. وہ منکر ہوئے بیما اس سے انزلہ. اب یہ جو انزلہ ہے اس کا 3 حرفی جو فعل ہوگا ماضی کا وہ ہوگا نون زال اور لام. نزلہ، پھر نزلہ نزلو نزلت نزلتا نزلنا، پھر نزلتا نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتنا اور نزلتو نزلنا. یہ 14 صیغے ہوئے ماضی کے. اب مضارع کے ہوں گے ینزلو، ینزلان ینزلون، اس طرح سے. اب یہ 4 حرفی ہے، یہاں پر ماضی کا ہے یہ، اور پہلے نمبر کا ہے یہ، یعنی مذکر غائب واحد کا. انزلہ، پھر اس کا ہوگا انزلہ انزلو انزلت انزلتا انزلنا، انزلتا انزلتما انزلتم، پھر انزلتی انزلتما انزلتنا اور انزلتو انزلنا. اللہ، پھر بغین مطلب ضد سے وہ لوگوں نے کیا کیا کہ ہم آخری نبی کو نہیں مانتے کیونکہ ان کو بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا. تو یہ جو تعصب تھا ان کا، اور جو ضد اور جو جلن اور حسد تھی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا گیا، اللہ کے غضب اور غصے کو اور عذاب کو انہوں نے دعوت دی. ان مطلب کہ ینزلو، ہاں ینزلہ. اب یہ جو ینزلہ ہے اس کا ماضی کا 4 حرفی جو مادہ ہوگا نزلہ، مطلب نون زال زال اور لام. زال اس میں 2 بار آئیں گا. پھر نزلہ نزلو نزلت نزلتا نزلنا، اس طرح سے. نزلتا نزلتما نزلتم، پھر نزلتی نزلتما نزلتنا اور نزلتو نزلنا. اور اس کا جو ہے مضارع جو ہے وہ ہوگا ینزلو، کیونکہ ہم نے دیکھا 4 حرفی فعل کا جو مضارع ہوتا ہے اس کے اوپر یہاں پر یا پر پیش لگے ہیں. ینزلو ینزلان ینزلونا، تنزلو تنزلان ینزلنا. پھر اس کے بعد تنزلو تنزلان تنزلونا تنزلینا تنزلان تنزلنا، اور پھر آخری میں ہوگا انزلو اور ننزلو. تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ جس پر چاہتا ہے من مطلب سے اپنے بندوں میں سے، اور جو بھی چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے. فضلی ہی مطلب اس کا فضل، یہی مطلب اللہ اور فضل. اللہ پر، من مطلب جو، یشاء. اب اس کا ماضی کا مادہ ہوگا شاء، مطلب چاہا اسے ایک مرد نے، اور اس کا مضارع ہے یہ یشاء. من مطلب سے عباد ہی، اس کا بندہ، مطلب اللہ اس کے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل کرتا ہے، اس کو پیغمبر نبی بناتا ہے، چاہے پھر وہ بنی اسرائیل میں سے ہو یا بنی اسماعیل میں سے. فباؤ، مطلب پھر باؤ مطلب وہ کمائے، مطلب ان پر غضب نازل ہوا ان کے انکار کی وجہ سے، اور ان کے تعصب اور حسد جلن اور ضد اور ہٹ درمی تکبر گھمنڈ کی وجہ سے. بھی غضب غضب، اللہ پر غضب، غضب پر غضب، اور پھر وہ مطلب اور للکافرین مطلب انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا کہ کیا ہے، عذاب و مہین، مطلب ان کے لیے کیا ہے، ایک بہت ہی رسوا کرنے والا رسوا کن عذاب ہے، اور ذلت والا عذاب ان کے اوپر ہے جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھی جو ان 2 آیتوں میں بتائی گئی ہے. تو آج ہم یہاں پر رکیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے ملا ہوگا. چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. اب آگے کی جو آیتیں ہیں وہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.